सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक और एमनेस्टी स्कीम की है गूंज। क्या अदालतों को हुकूमत और इदारों पर रखना चाहिए दबाव? क्या कराची के लिए इमरान करेंगे कोई बड़ा फैसला? भारतीय जवाब पर महबूबा मुफ्ती ने दिया है जवाब उल जवाब। दो फैसले हुए हैं एक दूसरे के मुकाबिल। एक लगारी सफ़े भारी में मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार मोहतरम नज़ीर लगारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। लगारी साहब, जिनके वसी तजर्बे और तजज़िये से खबर के आप उस खास पहलू को जान सकेंगे जो बज़ाहिर पोशीदा हैं। प्रोग्राम में बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत की जानिब से जारियत करने के खदशे का इजहार किया है और इंटरपोल ने हसन और हुसैन के रेड वारंट जारी करने से इनकार कर दिया। हमजा शहबाज की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत भी कल होगी और दूसरी तरफ साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने नैब से 17 अप्रैल तक के लिए मोहलत मांग लिया। और आखिर में स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का 2 के बजाय 1 रोटी खाने का नादिर मशवरा भी। सर, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? मियाँ नवाज शरीफ के दौर में एमनेस्टी स्कीम के ऊपर जो कीचड़ उछाली गई और जिस चीज़ के लिए और पीटीआई ने एक बीड़ा उठाया था, उन्होंने कहा था कि ये काले धन को सफ़ेद करने के लिए किया जा रहा है, वही एमनेस्टी स्कीम कि क्या है सर? ये हर बात को रद्द करते हैं फिर वही काम खुद करते हैं। और जिस काम को रद्द करते हैं जिस शिद्दत से, उसी मोहब्बत से उस काम को दोबारा शुरू करते हैं और उनका ये तरीक़ाकार ज़बरदस्त है। इसको कहते हैं इमरानी सियासियात में यू टर्न, कि आप एक तरफ से तेज़ दौड़ते हुए जा रहे हैं, फिर अचानक आपको ख्याल आता है कि अब वक्त आ गया है कि यू टर्न ले लिया जाए वापस उसी रफ्तार। क्लिप तो देख लें सर, क्लिप तो देखिए। जी जनाब, पहले हराम और फिर हलाल। क्या कहेंगे? पहले जायज़ फिर नाजायज़, पहले नाजायज़ फिर जायज़। पहले इसको हाथ मत लगाएं, अब इसको उठा लें। तो ये क्या कहानी है? पहले इमरान खान और फिर असद उमर साहब। क्या बात है जनाब, जिस बात पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा था अब उसको खुद अपना रहे हैं। बिल्कुल। और एमनेस्टी स्कीम लाने का जो फैसला है बजट से पहले, अब किसके लिए है? मोहतरमा काबिल एहतराम काबिल इज़्ज़त अलीमा खान साहिबा तो एमनेस्टी ले चुकी हैं। आप उनसे पूछ नहीं रहे हैं कि आपके पास ये दौलत के अंबार कहाँ से आए, किस वसीले से आए, किस रास्ते से आए, किस जगह से आए। अच्छा, जो भी एमनेस्टी स्कीम की ज़रूरत अगर हुक्मरानों को होती है तो ये भी चूँकि हुक्मरान हो गए हैं इसलिए इनको भी ज़रूरत है अपने ख़ानदान के लिए, अपने अहले खाना के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए, अपने पार्टी के लोगों के लिए और अपने कुर्बो जवार में रहने वाले लोगों के लिए आपने ज़ाहिर एमनेस्टी लाने का फ़ैसला किया है। अब आपको अवाम नज़र नहीं आ रहे हैं, आपको वो टैक्स देने वाले नज़र नहीं आ रहे हैं, आपको GST देने वाले नज़र नहीं आ रहे हैं जिसका आप आज तक हिसाब नहीं रखते। इस मुल्क का हर शहरी बिलवास्ता तौर पर टैक्स देता है, कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो टैक्स न देता हो। आप डायरेक्ट टैक्स लगाएं फिर देखें कि पाकिस्तान के लोग कितना टैक्स दे रहे हैं, कितना बिजली पर दे रहे हैं, कितना गैस पर दे रहे हैं। इससे तो आम आदमी बड़ा मुतासर हो रहा है ना, न सिर्फ आम और गरीब तबके की बात की जाए बल्कि अब तो अमीर आदमी भी इन टैक्सों से और बिजली और जो गैस के जायद बिलिंग हो रही है उनसे तो एक आम आदमी भी मुतासर हो रहा है। थोड़ी सी बात कर लें, अगर हम अदालतों को, हुकूमत और इदारों पर दबाव रखना कितना ज़रूरी है? क्या कमिश्नर्स जो हैं वो शहर को तब्दील कर सकते हैं? के हवाले से क्या कुछ है, आइए आपको दिखाते हैं फिर बात करते हैं। जनाब, देखा आपने, कमिश्नर इस्लामाबाद ने सोशल मीडिया का बेहतरीन किया है इस्तेमाल और साथ ही कमिश्नर से शहर को बेहतरीन बनाने के लिए मशवरे लिए जा सकते हैं। सर, आपकी तरफ आना चाहूँगी, कम्युनिटी सर्विस के लिए क्या पंजाब हुकूमत को नहीं सीखना चाहिए? कोई एक मिसाल भी बता देते कि ये काम था जो नहीं हो पा रहा था, ये इन लड़कों ने किया है। और एक तो फिर कमाल है जनाब, वो उनका मनसब है रऊफ कलासरा साहब का कि कमिश्नर को लड़का कहें, डिप्टी कमिश्नर को लड़का कहें, ये है उनका अपना उसमें बयान है, अंदाज़े गुफ्तगू है, वो उनका अपना है और बहुत अच्छा है जैसा भी है। अच्छा, इन्होंने एक बात की कि जी उन्होंने इंक्रोचमेंट को हटाया, इसको इन्होंने डेवलपमेंट कहा, हालांकि इसको डिस्ट्रक्शन कहना चाहिए, डिमोलेशन कहना चाहिए, इसको जो है वो तबाही कहना चाहिए।
اور اسلام آباد میں یہ کام بڑا اچھا ہوا ہے کہ جناب جس کا 60 گز کا گھر تھا، جس کا 120 گز کا گھر تھا، جس کے پاس چھت تھی اس کو گرا دیا گیا، جس کے پاس ریڑھی تھی اس کو ہٹا دیا گیا، جس کے پاس ٹھیلا تھا اس کو ہٹا دیا گیا، جس کے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ تھا اس کو ہٹا دیا گیا۔ اسلام آباد کو نیٹ کلین شاندار بنا دیا گیا ہے۔ اب صاحبان اقتدار کو وہ خوش لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے، بہت زبردست لگ رہا ہے، تالیاں بجائی جا رہی ہیں۔ اور تالیاں بجانے کے لیے ہم سیاسی لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، اور سول سروسز کے لوگ، یہ نوجوان کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اگر کوئی کام کریں، اور سوشل میڈیا سے ہوا کیا ہے یہ اب تک معلوم نہیں ہو سکا کہ کون سی سروس انہوں نے ڈیلیور کی ہے، کون سا کمال انہوں نے کیا ہے جس کی مدح سرائی ہو رہی ہے۔ اگر کوئی ہوا ہے تو ہمیں بھی اس کا بتائیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ہم سیاسی اشرافیہ کو تو گالیاں دیں، اور ڈپٹی کمشنر کا اگر سوشل میڈیا میں کوئی کام نظر آ گیا تو اس کو ہم تالیاں بجائیں۔ تو سر کیا بزدار صاحب کی ٹیم غلط تھی؟ نہیں، میں نہیں کہتا ہوں اس بزدار صاحب کی ٹیم یا شہباز شریف کی ٹیم یا کسی اور کی ٹیم بری تھی، سراسر بری کوئی ٹیم نہیں تھی۔ اس ملک میں برائی مجموعی طور پر ہے، ایک نہیں ہے کہ جناب فلاں شخص برا ہے یا فلاں شخص اچھا ہے۔ اصل میں برائی انسٹیٹیوشنلائز ہو چکی ہے، کرپشن انسٹیٹیوشنلائز ہو چکی ہے، خرابی انسٹیٹیوشنلائز ہو چکی ہے، جو چیزیں بری ہیں وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو چکی ہیں، اور ان کو ادارہ جاتی طور پر ہی ختم کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ الف کو ہٹا دیں تو بے اچھا ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا۔ جب تک جو مشین خراب ہے آپ مشین کو ٹھیک کریں۔ آپ ایک آدمی کو ڈرائیور ہٹا دیں، اگر وہ جو مشین نہیں چل رہی ہے اگر انجینئر کو ہٹا دیں اس سے نہیں حل ہوگا۔ اصل چیز ہے مشینری کو ٹھیک ہے۔ ہماری رولنگ ایلیٹ کی مشینری خراب ہے بھائی، مشینری خراب ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ساتھ ہی ساتھ کیا کراچی والے سے کچھ ہونے جا رہے ہیں بڑے فیصلے؟ کیا کوئی دو بڑی پارٹیاں یا ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی الحاق ہونے جا رہا ہے یا کوئی اور فیصلے ہونے جا رہے ہیں؟ کراچی کے بارے میں بڑا فیصلہ کرنے کی دعوت دی گئی فروغ نسیم کی جانب سے۔ پہلے کلپ دیکھتے ہیں پھر بات کریں گے۔ جناب آپ نے دیکھا اور سنا، سر کیا کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اگر ایسا کوئی فیصلہ کرتی ہے تو سندھ کے سیاسی منظرنامے پہ کوئی اثر پڑے گا؟ کتنی سپیکر کی خواہش ہے کہ کچھ ہو، اور راستہ بتایا ہے وزیر قانون نے، پاکستان کے وزیر قانون نے، کہ راستہ یہ ہے۔ اچھا، راستے میں جو راستہ بتایا ہے اس میں کچھ انگارے پڑے ہوئے ہیں جن کو ہاتھ لگانا بڑا مشکل ہے، اور کچھ ایسی مشکلات پڑی ہیں جن کو ہٹانا بہت مشکل ہے۔ پاکستان کا ایک آئین ہے، آئین میں ایک آرٹیکل 149 ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ کامن انٹرسٹ کی ایک کونسل ہے وہ بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو وفاق نے صوبوں کو رقوم دینی ہے، پیسے دینے ہیں، وہ نہیں مل رہی ہیں، اور 120 ارب سندھ یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے ہیں، اور اتنے پیسے ہمارے رکے ہوئے ہیں۔ اور وفاق اپنی طرف سے، پہلے نواز شریف نے پروجیکٹ کا اعلان کیا تھا گرین بس کا، وہ مکمل نہیں ہوا ہے۔ 5 سال ہو گئے ہیں، 6 سال ہو گئے ہیں، لوگ بیزار آ گئے ہیں، اور سرجانی ٹاؤن سے ٹاور پہنچنے تک 2.5-3 گھنٹے لگتے ہیں۔ لوگ زندگی کی سب سے مشکل ترین گھڑی دیکھتے ہیں جب وہ اس راستے پر سفر کرتے ہیں۔ وہ وفاق کا ایک منصوبہ تھا جو ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے، اور اسلام آباد سے اعلان کیا گیا، اسلام آباد سے عمل درآمد ہونا تھا جو عمل درآمد نہیں ہوا ہے، اور بے دلی سے کام ہوا۔ اس پر کوئی بات نہیں کریں گے۔ اچھا، یونیورسٹی روڈ جو ہے وہ ملیر کینٹ کے چیک پوسٹ نمبر 5 سے لے کر سفورہ سے لے کر جو ہے اپنا جیل چرنگی، اور جیل چرنگی سے لے کر مزار قائد کے پیچھے تک کا سارا روڈ اب اس قابل ہے کہ اس پر ایک بہترین قسم کا ٹریفک رواں دواں ہے۔ اس کو کوئی نہیں دیکھے گا، کوئی بات بھی نہیں کرے گا۔ اشارہ فیصل پر آپ دیکھتے تھے کہ سفر نہیں ہو سکتا تھا، وہ ٹھیک ہوا ہے۔ بالکل جو چیزیں ٹھیک کی ہیں ان کا بات نہیں ہوگی، جو چیزیں خراب ہوئی ہیں، اور خراب بھی کہاں ہوئی ہیں، کیسے ہوئی ہیں۔ اچھا، اس وفاقی حکومت نے کوئی چیز تو کرنی تھی۔ 162 ارب کا انہوں نے پیکیج دینے کا اعلان کیا ہے۔ میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ اقتدار جو ہے پچھلے 30-35 سال سے ایم کیو ایم کے ہاتھ میں رہا ہے، تو ایم کیو ایم نے ایسا کون سی بنیادی تبدیلی لائی ہے کہ سندھ کا جو ہے وہ کلچر تبدیل ہو گیا، اور سندھ کراچی شہر کا کوئی آپ بتائیں کہ جناب یہ اور بھائی آپ نے پارک ختم کر دیے، آپ نے اسکولز ختم کر دیے، آپ نے جو ہے وہ گراؤنڈز ختم کر دیے، وہاں پر آپ نے انکروچمنٹ کی، چائنا کٹنگ کی۔ آپ کے ایک بھائی ہوا کرتے تھے، وہ چیخ کر کہتے رہے کہ رابطہ کمیٹی کھا گئی پلاٹوں کو، رابطہ کمیٹی نے جو ہے وہ پلاٹوں پر انکروچمنٹ کرا لی۔ ان کی ساری باتیں جو ہیں وہ آپ نہیں سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں دوسری باتیں۔ وہاں جہاں جتنے چلیں ناظم آباد سے میں آپ کو شروع کروں، مسجد صدیق اکبر کا بہت بڑا پلاٹ تھا، ایکنوں پر تھا، سارے کے سارے اوپر مکان بنے ہوئے ہیں۔ ساتھ میں حضرت موہانی پارک تھا، اس کے پر جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں۔ ایک پارک وہاں بچ گیا ہے جو گراؤنڈ انہوں نے بنا لیا تھا، اصغر علی شاہ اسٹیڈیم
جو ڈاکٹر محمد علی شاہ نے بنایا تھا، اس کے علاوہ سارے کے سارے جو ہیں آپ نے انکروچ کر لیے، اور اس پر آپ لوگوں سے کہتے ہیں یار گورننس نہیں ہو رہی ہے، ڈیلیوری نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا ہے، لوگوں کے آپ چائنا کٹیں گے بادشاہ ماسٹر مائنڈ سارا کچھ کرنے والے، اور ان کے پیچھے تالیاں بجانے والے یہ اینکر صاحب ہیں، ہمیشہ تالیاں بجاتے ہیں ان کے ساتھ، اور ان کو ساری برائیاں جو ہوتی ہیں بالکل صحیح، بالکل صحیح. ہماری گزارش یہی تھی، انہوں نے کہا کہ بڑا فیصلہ کرو. نسیم صاحب کا کہنا تھا. جناب کچھ بات کریں گے بھارتی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے. بھارتی حکومت نے آئینی آرٹیکل کے تحت مقبوضہ کشمیر کا جو خصوصی جو درجہ تھا وہ ختم کرنے کے حوالے سے بات کی ہے. کیا بات کی ہے محبوبہ مفتی نے، اس کا کیا الجواب دیا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. پہلے کیا واقعی محبوبہ مفتی کا یہ موقف تحریک آزادی جموں کشمیر کے اوپر اثر انداز ہوگا یا نہیں؟ سر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اب کھل چکی ہے. ایک لیڈرشپ تھی جس نے 30 سال تک جدوجہد کی، اور جس نے پورے کا پورا ماحول جو پہلے سے موجود تھا اس کو آزادی کی منزل کے قریب لے گئے. وہ تھی علی گیلانی صاحب تھے، میر وائز عمر فاروق تھے، یاسین ملک اور سجاد لون کے والد تھے، شبیر شاہ تھے. یہ ایک لیڈرشپ تھی. اور ایک دوسری لیڈرشپ تھی جو انڈیا کے ساتھ رہنے کی آرزو مند تھی. اس میں فاروق عبداللہ تھے، محبوبہ مفتی تھی، محبوبہ مفتی کے والد مفتی سعید تھے، عمر عبداللہ تھے. یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. 2020 کا اب ٹارگٹ آ چکا ہے. بھارت آرٹیکل 370 کے تحت خصوصی اختیارات یا خصوصی جو رائٹ تھے کشمیریوں کے وہ ختم کرنے جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا 2020 آخری سال ہے انڈیا کے ساتھ رہنے کا. اب اس ایک پیج پر آ گئے ہیں یہ لیڈرشپ اور پاکستان میں موجود کشمیری لیڈرشپ. یہ فاروق حیدر وزیر اعظم ہے، اور اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ اپنا چودھری لطیف اکبر ہیں. یہاں کی جو بھی لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری ایک پیج پر آ گئی ہے. کشمیریوں کی حتمی آخری آزادی کا سال 2020 جلد آنے والا. اچھا جو یہ کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کر دیا جائے گا، تو یہ اسی وجہ سے اسی پیج کے اوپر یہ تو بی جے پی چاہتی ہے نا. بی جے پی ایک تنگ نظر، کوتاہ بین، کوتاہ فہم، کج فہم، چھوٹے ذہن کی ایک ریاست بنانا چاہتی ہے کہ جہاں پر وہ اپنے تصورات کے مطابق کوئی لانا چاہتی ہے. اور اس کو تنگ نظر اور راشٹریہ سیوک سنگھ، جن سنگھ جیسے وہ جو مہاسبھائی ذہنیت جو ہے اس کو لانا چاہتی ہے. اور اس ذہنیت کے آمد پر آخری بار کشمیر 2020 میں انڈیا سے الگ ہو جائے گا اور اپنی قسمت کا فیصلہ وہ خود کر لے. چلے میرے خیال میں وقت آ گیا ہے. اگر پہلے سے بات کی جائے تو مقبوضہ کشمیر کے جو نوجوان ہیں اور جو حریت رہنما ہے، جو حریت پسند نوجوان ہیں، ان کی آزادی کا وقت قریب ہے. کہتے ہیں کہ جب انقلاب آتا ہے تو جانیں بھی بڑی ضائع ہوتی ہیں، اور آزادی کی ہمک یہی ہے. کشمیر میں آزادی کی ہمک جاگ چکی ہے اور لے کے رہیں گے، آزادی کے نعرے گونج رہے ہیں. ناظرین ایک وقفہ لیں گے، واپس آئیں گے تو مزید خبروں کے اوپر کچھ دیگر بات چیت کی جائے گی. ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. اور ایک اور اہم مسئلہ بھارت اور پاکستان کے حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کیا ایک اور اعلان، یا ان کا خدشہ تھا. اس کارروائی کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت ایک اور جارحیت کا منصوبہ بنایا جا رہی ہے اور پلوامہ حملے جیسا ایک اور کوئی بڑا حملہ کرنے کا سوچا جا رہا ہے. اور اس کا خدشہ ظاہر کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے. کیا کہنا تھا ان کا اور کیا بات اور کہاں تک پہنچی، میں لغاری صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. لغاری صاحب، کیا یہ صرف خدشات کی حد تک ہی ہے یا واقعی ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے، اور کیا پاکستان نے اس حوالے سے کوئی بڑی مؤثر کارروائی کرنے کا سوچا ہے؟ کیونکہ بڑی مرمرنگ ہو رہی ہے. یہ نہیں، بھارت نے اس طرح کے بڑے واقعات کیے اور پاکستان میں معذرت خواہانہ رویہ رہا ہے. پاکستان نے ٹرین کا واقعہ کرایا اور سمجھوتا ایکسپریس میں دھماکہ پایا جی، اور اس کے اندر کئی لوگوں کی اموات ہوئی. بوجھ پاکستان پر ڈال دیا گیا. پاکستان میں بمبئی تک ہوا، ابھی تک کوئی چیزیں واضح نہیں ہوئی ہیں. بوجھ پاکستان پر، ذمہ داری پاکستان پر لگا دی گئی. پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا، کوئی شہادت نہیں دی گئی، الزام پاکستان پر لگا دیا گیا. پلوامہ کا واقعہ ہوا، کوئی شہادت نہیں، کسی قسم کی کوئی ایویڈنس نہیں دی گئی،
الزام پاکستان پر لگا دیا گیا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے, پھر کر بھی دیا گیا اور کہا کہ جناب ہم نے وہاں جا کر جو ہے فلاں کیمپ ختم کر دیا ہے جہاں کیمپ تھا ہی نہیں, جہاں انہوں نے درختوں کو جلایا, جہاں پر گڑھے پڑے ہوئے ہیں, جہاں پر ایک کبا مارا گیا, جہاں پر ایک شاہ صاحب. عالمی برادری اس میں انٹروین کیوں نہیں کرتی, کیوں نہیں انٹرفیئر کر کے یہ سارے معاملات کو سالو کراتی؟ اس جارحیت کا جواب صرف پاکستان تو معذرت خانہ رویے پہ ہی رہتا ہے, لیکن نہیں عالمی برادری آپ کی کیا مطلب ہے؟ مدعی جو ہے وہ کچھ بھی نہ کرے اور جو ہے وہ جا کر آپ کو جو دوسرے گواہ ہیں وہ آ کر آپ کو وہ کریں گے. کیا استغاثہ خود چل کر وہ اپنا آپ کے پاس عدالت خود چل کر آئے گی, آئیں ہم سے انصاف مانگیں؟ کیا آپ کے پاس جو آپ کے مسئلے کو حل کرنے والے ہیں, کیا اقوام متحدہ چل کر آئے گا آپ کے پاس کہ آئیں آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں؟ سیکورٹی کونسل چل کر ہمارے پاس آئے گی؟ ہمارے پاس اپنی استطاعت. کیا یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وزیر خارجہ نے پیشین گوئی کی ہے, پہلے بات کی ہے کہ جی انڈیا اس طرح کا کوئی واقعہ کر کے پھر پاکستان کے اوپر جو ہے وہ الزامات کی بوچھار کرنے والا ہے, اور ساتھ ہی میں اس طرح کا ڈرامہ کہ سرجیکل اسٹرائک, اس لیے کہ مودی کے ہارنے کے چانسز بڑھ رہے ہیں اور وہ الیکشن قریب آ رہا ہے. وہ آخری جھٹکے کے طور پر کوئی کھیل کھیلنا چاہتے ہوں گے مودی کہ اس طرح کا کوئی کھیل کیا جائے کہ نتائج ہمارے حق میں آ جائیں اور ہم انڈین جنتا کو بتا سکیں کہ ہم جو ہے مودی کی حکومت بڑی بیدار ہے اور بڑا آپ کے لیے کام کر رہی ہے. کوئی ڈرامہ, کوئی اسکرپٹ لکھا جا رہا ہے, اس اسکرپٹ کے اوپر کام کرنے کی بات ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے اس اسکرپٹ کی طرف نشاندہی کی ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان ویجیلنس ہے, پاکستان کو عالمی برادری کو ان اطلاعات کو شیئر کرنا چاہیے. پاکستان کو بالکل جا کر عالمی برادری میں جو اطلاعات ہیں ان کے پاس, جو انفارمیشن ہے, جو ان کے پاس کلو موجود ہیں, وہ سارے عالمی خیر یہ ابھی تک کیوں بہرحال یہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں کہ کس وجہ سے کبھی ابھی تک اس حوالے سے کیوں مزید بات چیت نہیں ہوئی؟ اچھا ایک اور مسئلہ ایف آئی اے کے حوالے سے, حسن حسین نواز کے ریڈ وارنٹ جاری جو کیے گئے تھے, اس کے لیے انٹرپول سے رابطہ کیا گیا. اب انٹرپول ان کو بلاتا ہے یا نہیں, اور بات یہ ہو رہی تھی کہ ریڈ وارنٹ جاری کرنے سے انٹرپول نے انکار کر دیا ہے. انکار کر دیا ہے ریڈ وارنٹ جاری کرنے سے. آپ سمجھتے تھے کہ چیزیں آپ کی جیب میں پڑی ہوئی ہیں, آپ سمجھتے تھے کہ دنیا بھر کے ادارے آپ کے جو ہے ماتحت کام کریں گے. آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب ہم جو کاروائی کریں گے مرضی ہوگی ہماری, ہم ویسی کاروائی کریں گے. لیکن دنیا اپنے حساب سے چلتی ہے, دنیا اپنے رولز کے ساتھ چلتی ہے, دنیا اپنی ریگولیشنز کے ساتھ کرتی ہے. ہمارے ہاں رولز اور ریگولیشن کو خاطر میں نہیں, ہم سپریم لا آف دا لینڈ کو ابروگیٹ کرتے ہیں, ہم سپریم لا آف دا لینڈ کو جو ہے وہ ایبائنس میں رکھ دیتے ہیں, ہم سپریم لا آف دا لینڈ کو جو ہے وہ اس کو چینج کر دیتے ہیں, اور ایک آدمی کو ہم اختیار دے دیتے ہیں کہ تم بڑے پارسا ہو, تم آئین کے اندر ترامیم کرنے کا, یک طرفہ طور پر ترامیم کرنے کا اختیار رکھتے ہو, اور اس کو ہم اختیار دیتے ہیں جس کا کوئی واسطہ تک نہیں ہوتا ہے, جس کا پارلیمنٹ سے دور دور کا واسطہ بھی نہیں, تو طاقت کے زور پر آپ بیٹھتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جناب بسم اللہ آپ جو ہیں جائیں آئین میں کھلواڑ کریں, آئین میں تماشا بنائیں, ہم ان کو اجازت دے دیتے ہیں اور کوئی پھر پوچھتا بھی نہیں ان سے, اور پھر وہ جو ہے پارسائی کا پورا وہ لے کر پیکج لے کر. ویسے پوچھ رہا ہوں کیا جو سیاسی شخصیات ہوتے ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کیے جا سکتے اگر کوئی اور وجہ نہ ہو تو؟ نہیں, انٹرپول تو ایک عالمی ادارہ ہے, انٹرنیشنل پولیس ہے, وہ انٹرنیشنل پولیس ہے. تو انٹرنیشنل پولیس کو آپ آرڈر کیسے جاری کر سکتے ہیں؟ آپ تو اپنا کیس بھیجیں گے. انٹرنیشنل پولیس جو ہے وہ تو میرٹ پر دیکھے گی کہ آپ نے ٹھیک وارنٹ جاری کروانے کے لیے درخواست کیا ہے یا نہیں کی ہے, اور اگر وہ ادارے بھی آپ ہی کی طرح کے ہیں اور کسی اور کا اثر مانتے ہیں تو پھر گھر بیٹھ جائیے, پھر آپ کو یہ سارا پروسیس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سر اسی حوالے سے ایک پیکج بھی ہے, پہلے اس پہ نظر ڈال دیتے ہیں. ٹھیک جناب, یہ پیکج جو ہم نے آپ کو دکھایا اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ اسپیکر خیبر پختونخوا صاحب ہے جنہوں نے مشورہ دیا ہے کہ جناب 2 کے بجائے آپ 1 روٹی کھا لیں, اور وہ وقت اچھا آئے گا جب آپ کو 2.5 روٹی ملے گی. تو کیا وہ واقعی وقت اچھا آ گیا ہے, یا آنے والا وقت ہے کہ جب ان کو 2.5 روٹی ملا کرے گی, عوام کے پیٹوں پہ پتھر لٹک گئے اور ان کی چیزیں ختم نہیں ہو رہی ہیں؟ اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا, مہنگائی نے اتنا تابڑتوڑ حملہ کیا ہے کہ اب شاید آدھی روٹی بھی نصیب نہ ہو. سر کیا کہیں گے, ان کو ایسا بیان دینا چاہیے تھا؟ آج کوئی 2 صدی سوا 2 صدی پہلے کی بات ہے, 18ویں صدی کا اختتامی اشرہ چل رہا تھا, اور پیرس میں لوگ احتجاج کر رہے تھے, اور احتجاج کرنے والے شاہی محل کے قریب پہنچے. ملکہ اوپر سے دیکھ رہی تھیں, ملکہ نے اپنی سہیلی سے دریافت کیا یہ لوگ کیوں شور مچا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ لوگ بھوکے ہیں,
یہ روٹی مانگ رہے ہیں، ان کو روٹی نہیں مل رہی ہے. اچھا ان کو روٹی نہیں مل رہی ہے تو یہ کیک کیوں نہیں کھاتے؟ یہ کیک کھا لیں اگر روٹی نہیں مل رہی ہے. تو مشتاق غنی صاحب جناب بادشاہ ہیں، اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس کی غذا دو روٹی ہو وہ ایک روٹی کیوں کر کھائے گا؟ اچھا بالکل کھاتے ہیں لوگ. اس طرح سے قوموں نے اپنی تعمیر کی ہے، جرمنی نے کی ہے، چین نے کی ہے، اسی طرح سے تعمیر کی ہے. لیکن کیا ایسا ہے کہ حکمران اشرافیہ محلات میں عیش کریں؟ ملکہ معظمہ وہاں بیٹھی ہوں، آپ کے جو دربان ہیں ان کے لیے سب کچھ ہو، آپ کے درباروں میں بڑا کھانا لگا ہوا ہو، اور اس بڑے کھانے کے اندر دور سے لوگ بیٹھے ہوئے اور ان کو آپ نے یہ کہا ہوا ہے کہ تم ایک روٹی کھاؤ، اور آپ بیٹھ کر آپ کی جو ڈائننگ ٹیبل ہے اس میں انواع و اقسام کے کھانے بھرے ہوئے ہوں اور آپ مزے سے لے کر کھا رہے ہوں، اور سارے کے سارے حکمران اپنے پیٹ کو بھر رہے ہوں، اپنے اہل خانہ کے پیٹ کو بھر رہے ہوں اور آنے والی نسلوں کے لیے جمع کر رہے ہوں. وہاں پہ آپ غریب سے کہتے ہیں کہ جناب آپ ایک روٹی کھا لیں نا، آپ ایک روٹی کھا لیں، آپ 2 روٹی کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم آپ کو 2.5 روٹی دے دیں گے. یہ تو سر یہ تو مذاق ہے. سر یہ تو ان کا وتیرہ ہو گیا. یہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ پچھلی حکومت نے اگر سستی روٹی اسکیم نکالی تھی اور یہ کہتے ہیں کہ جی روٹی نہ کھاؤ، 2 کے بجائے 1 کھا لو، پھر وہی بات آ جاتی. پہلے انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جیسے پرانے جس وقت بات کی گئی تھی بسوں کے حوالے سے ان کو جنگلہ بس کہہ دیا، پھر اس کو واپس وہیں پہ آ گئے. ہاں یہ ان کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ جو بنایا تھا انہوں نے جنگلہ بس بنائی تھی، ہم جو ہے وہ انہوں نے کنگلہ بس بنائی ہے، اور وہ جو ہے اب تک اس کا افتتاح نہیں ہو پا رہا ہے، اور کئی برسوں سے وہ اس کا تعمیرات کا کام ہو رہا ہے، اور پتہ نہ جانے خدا جانے کب ہو. وہ تاریخ پہ تاریخ دیتے ہیں. اب انہوں نے آخری تاریخ جون کی دے رکھی ہے، تب بھی ممکن نہیں. اچھا سر، یہ جو ہے نا یہ گرفتاری کے لیے پیش نہ ہونا میرا قانونی حق ہے، یہ کہنا ہے حمزہ شہباز شریف صاحب کا. کیا کہتے ہیں وہ سر کہ پیر کو سماعت ہونے جا رہی ہے شہباز شریف کی جو حفاظتی ضمانت کی درخواست ہے؟ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کا ایک واضح حکم موجود تھا، اور وہ شہباز اپنا حمزہ شہباز کے بارے میں ہی تھا کہ ان کو اگر گرفتار کرنا ہو تو 10 دن پیشگی اطلاع کرنی ہوگی. اور اگر اور پھر انہوں نے کیا آسرا لیا؟ انہوں نے کہ سپریم کورٹ میں ایک ایسی اپلیکیشن تھی جو اس کیس سے متعلق نہیں تھی، اور سپریم کورٹ نے کہا، اور یہ تو ہر معاملے ہوتا ہے، جس نے قتل کیا اس کو گرفتار کر لو، جس نے ڈاکہ ڈالا ہے اس کو گرفتار کر لو، جس نے چوری کی اس کو گرفتار کر لو. اس میں کون سی رکاوٹ ہے؟ ایویڈنسز آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ جا کر گرفتار کرتے ہیں، بعد میں کورٹ میں ایویڈنسز ثابت ہوں نہ ہوں وہ دوسری بات ہے. آپ نے تو گرفتاریاں کرنی ہوتی ہیں. آپ کو کورٹ نے یہی اجازت دی تھی نا، اگر آپ کے پاس سفیشینٹ ایویڈنسز ہیں تو آپ جا کر گرفتار کر سکتے ہیں کسی بھی شخص کو. اور یہ قانون میں بھی اس کی صراحت موجود ہے، قانون میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے. جب قانون میں یہ موجود ہے تو نئے سرے سے آرڈر لیا گیا، تو آرڈر پرٹیکولر اس کیس میں نہیں تھا. یہاں ہائی کورٹ کا وہ، یا آپ اس فیصلے کے خلاف جاتے جس میں ریلیف دیا گیا تھا کہ 10 دن پہلے اطلاع کرنی ہوگی حمزہ شہباز کو. سر یہ تو پچھلے سال کی بات بتاتے ہیں نا، یہ تو کچھ ذکر کرتے ہیں 26 دسمبر کا، 26 جنوری کا حوالہ دیتے ہیں یہ 2018 کا، اور اس کے بعد سے انہوں نے کہا کہ جی پہلے میاں شہباز شریف کے اوپر لانا تھا، پھر انہیں 24 گھنٹے کے اندر ان سے بات کی گئی اور ان کو جو ہے وہ 9 اپریل کو گرفتار کرنا تھا. اس کے بعد آن اینڈ آف یہ ان کی بیان بازی پیچھے اندر خانے چل کیا رہے گا؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کورٹ نے کسی بھی شخص کو کسی بھی معاملے میں ایک ریلیف دیا، ٹھیک ہے، کہ اس کی گرفتاری سے پہلے آپ نے اطلاع کرنی ہے 10 روز پہلے. ٹھیک. تو کسی بھی دوسرے کیس کو اس کے اوپر کیوں آپ اپلائی کریں گے؟ بالکل وہ تو نہیں کر سکیں گے نا. بالکل. دوسرا کوئی بھی کیس ہے، کسی چیز کی صراحت مانگی گئی، کسی چیز کی وضاحت وہ کیا گیا ہے، کورٹ سے ایک پورا مینڈیٹ لینے کے لیے کیا گیا، لے لیا آپ نے. اب آپ جائیے جو آپ کے ٹارگٹ ہیں آپ پورا کیجئے. جس کو کورٹ نے پروٹیکشن دیا ہوا ہے وہ بھی ایک سپیریئر جوڈیشری، یا تو آپ اس فیصلے کے خلاف جاتے، وہ تو گئے نہیں آپ. اگر آپ اس فیصلے کے خلاف جاتے تو آپ ریمیڈی لے سکتے تھے، بالکل، لیکن اس کو اس دائرہ کار میں لے آئیں گے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل آپ نے صحیح کہا سر. حمزہ شہباز کی حفاظتی ضمانت کی درخواست پر پیر کو سماعت ہوگی، اور ہم نے ڈسکس کیا گرفتاری بھی بڑی بھاری اس حوالے سے بھی بات کی تھی، اور ایک اور ایمنسٹی اسکیم کی گونج ہے. آگے کیا صدائیں دیتی ہے، کیا پتہ لگتا ہے آگے کچھ ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا ہے، کون سے 2 اہم بڑے فیصلے ہیں کراچی کے لیے، کیا کچھ کیا جا رہا ہے، کیا مزید کچھ بڑے فیصلے کراچی کے حوالے سے کیے جائیں گے یا نہیں. ناظرین مزید بھی بات ہوگی آج کے پروگرام میں. اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।